यानी जितने भी मेजर जनरल हैं उनके पास जो मुराद हैं, यानी आप किसी दूसरे मुल्क में, इवन भारत में या बांग्लादेश में अगर आप देख लें, ज़रा नज़र दौड़ा लें कि क्या वहाँ पे भी इनके हम पल्ला जो लोग हैं, आला सरकारी फौजी अफसर हैं, क्या उन्हें भी इसी नौयत की सहूलियात हासिल हैं। सोचा कि क्यों ना IMF को ज़रा मुखातिब करके कहें कि आप पाकिस्तान और इसके आवाम के साथ हैं, या फिर जो कर्जे आप दे रहे हैं इन अशराफिया के लिए दे रहे हैं कि 25-30 गाड़ियों का एक कारवान होता है उनके साथ, उसमें सेक्रेटरी भी है, चीफ सेक्रेटरी भी है, आपके ज़ाती मुलाजिम भी है, गार्ड्स भी हैं। तो बल्कि मैं तो 25-30 मेरा ख्याल है कम ही बता रहा हूँ, क्योंकि और अल्लाह मालूम नहीं इनसे हमारी कब जान छूटेगी। ये क्यों हो रहा है कि मरियम साहबा पर आप नहीं सवाल कर सकते सर? वो हुक्मरान घराना है, उसका जो माइंडसेट है बादशाहों का, मलिकाओं का है, और वो ये समझते हैं कि हम तनकीद से बालातर हैं, कि किसी वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को ये एग्जीक्यूटिव इख्तियार ही नहीं है कि वो खड़े खड़े किसी को कहे कि इसको हथकड़ी लगा दें, या मैं आपको अरेस्ट करवा सकती हूँ या करवा सकता हूँ। बिलावल को बग़ैर एक दिन की नौकरी किए हुए वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। मरियम BA पास, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, बेगैरती या बेहिसी। और काजी फाजीज़ा साहब ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं था बल्कि निज़ाम उसके ख़िलाफ़ था। तो इनको शर्म आनी चाहिए जब इस किस्म की ये बात करते हैं कि इतने बड़े ओहदे पे पहुंच के भी आप फिर निज़ाम के साथ चलने की ख्वाहिश में बुनियादी जो हुकूक हैं उनको भी पामाल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत और PK देख रहे हैं। सोरा पर खिताब से मुखातिब है मोहतरम इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, सर वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बताएं, आप परेशान हैं आजकल? जी वालेकुम अस्सलाम। आपने सवाल पूछा कि आप परेशान हैं, तो आजकल कौन परेशान नहीं है फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे गुर्बत काफ़ी बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। हुकूमत के आशारिये तो बड़ा अच्छा, सब अच्छा की खबर देते हैं, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा होता। ग्राउंड सिचुएशन अलबत्ता ऐसी नहीं है। आप बाहर निकल जाएं, सड़क पे देखें, गलियों में देखें, तो आपको हुकूमती दावों के बरक्स मनाजिर नज़र आते हैं। तो लिहाजा इन हालात में अगर तो आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं तो बहुत ज़्यादा आप खुश नहीं हो सकते। इम्तियाज गुल साहब, बहुत ज्यादा क्या सर, थोड़ा सा भी खुश नहीं हो सकते? मुझे ये बताएं सर, क्या ये मुल्क, इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो महसूस हो रहा है, जो 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 कुड़मस है, क्या ये एक अनारकी की एक शेप है, अनारकी की एक शक्ल है? देखिए, आप अनारकी नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान अनारकी का शिकार हो, इंतशार का शिकार हो, लेकिन बेबसी, मायूसी किसी एक सूरत हाल है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए वो जब देखते हैं कि अ, उनके वोटों से जो लोग इक़्तिदार तक पहुंचे थे वो आज तरक्की की मनाजिल करते करते कहाँ पहुंच गए। वो जब ये देखते हैं कि अखबार के फ्रंट और बैक पेज पे मरीम नवाज साहिबा की तस्वीरें, आधे आधे सफ़े के इश्तिहार हैं, उन्हीं के इश्तिहारों के साथ उनके चचा मोहतरम नवाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्वीरें हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको देख के लोग ये सोचते हैं कि शायद ये पाकिस्तान इन्हीं लोगों के लिए बना था। हम तो हर कारे हैं, जिसको रियाया कहते हैं ना, कि वाकई रियाया। और असल में ये जो हुक्मरान घराने हैं, ये मुल्क इन्हीं के लिए बना था। ये फिर सर सूरत हाल जाएगी किस तरफ? अब जिस तरह से आपने इश्तिहारात के ऊपर, बल्कि आपने तो ट्वीट करके IMF से भी पूछा था कि क्या आप हमारे ऊपर तो टैक्सेस लगा देते हैं, लेकिन आप क्या ये इसलिए लोन दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये इश्तिहारात लगवाएं? वैसे सर, आपका एक बड़ा लंबा तजुर्बा है। ये वैसे इश्तिहारात जितने आपने देखे हैं हमने एक डेढ़ हफ्ते में, ये कितने रुपए के बन रहे, कितने करोड़ों के बन रहे होंगे? नहीं, करोड़ तो आप कम बता रहे हैं ना जी। ये तो सैकड़ों करोड़ बन रहे हैं ये, क्योंकि एक एक दिन में जो कैंपेन चलती है हाँ। उसकी 15-20-25 करोड़ की कैंपेन होती है एक। और जब 12 मुल्क के 12 मेजर अखबारात हम्म। और फिर उनके साथ जुड़े हुए चैनल्स पे इस किस्म की जब मुहिम चलती है, एक अखबार पे तो मरीम साहिबा बहुत मेहरबान है, एक ग्रुप पे शायद वो बेचारा गरीब ग्रुप होगा, है तो सबसे बड़ा ग्रुप, कि उसके फ्रंट पेज पे और बैक पेज पे दोनों पे इतवार के रोज़ उनकी तस्वीरें हफ्ते के रोज़ या इतवार के रोज़ छपी हुई थी। हम्म। तो मैं
حیران رہ گیا کہ یہاں تو بنیادی طور پہ یہ اخبارات ان حکمران گھرانوں کی تشہیر کا ایک ذریعہ بن کے رہ گئے ہیں، اور وہ تشہیر بھی ہوتی ہے ان پیسوں سے جو ہم آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن سے قرض کے طور پہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ قرض کے پیسے ہیں جس کے لیے ہم منتیں کرتے ہیں چین کی کہ آپ اپنا قرض ہم سے واپس نہ مانگیں، اور 2 دن پہلے ہی چین نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 سال تک مزید آپ تقریباً $2 ارب ہیں وہ ہمیں واپس نہ دیں۔ لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے۔ 6% اس کے اوپر پاکستان کو سود ادا کرنا پڑتا ہے ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پہ۔ اسی طرح جو متحدہ عرب امارات سے جو قرضہ ہمیں ملا ہوا ہے، جو ہم نے کیش رکھا ہوا ہے، ہمارے کھاتے میں جو کیش پڑا ہوا ہے، وہ بھی کوئی 6 سے 8% کے درمیان اس پہ لگتا ہے سود۔ تو آپ تصور کریں کہ 2+2+3 یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین کا قرضہ ملا کے کوئی $8 سے 10 ارب بنتا ہے، تو اس کے اوپر ہم کم از کم 6% ڈالر میں اس کے اوپر سود دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں ان کے اشتہارات، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پنجاب میں خاص طور پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، روزگار وافر موجود ہے، لوگوں کو لوگ کو کام کرنے والے نہیں مل رہے ہیں، اتنا زیادہ روزگار اور مواقع ہو گئے ہیں۔ تو اس میں اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آئی ایم ایف کو ذرا مخاطب کر کے کہیں کہ آپ پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں، یا پھر جو قرضے آپ دے رہے ہیں ان اشرافیہ کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اس طرح کے اللہ تللو میں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب اب چاہے کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، وہ جب موو کرتا ہے تو 25 25 30 30 گاڑیوں کا ایک کاروان ہوتا ہے ان کے ہوں ساتھ، اس میں سیکٹری بھی ہے، چیف سیکٹری بھی ہے، آپ کے ذاتی ملازم بھی ہے، گارڈز بھی ہیں۔ تو بلکہ میں تو 25 30 میرا خیال ہے کم ہی بتا رہا ہوں، کیونکہ صرف زیادہ ہو گئے۔ گارڈز ہی صرف گارڈز ہی کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، گارڈز کی تعداد ہی کوئی 25 30 ہوتی ہے میرا خیال ہے آگے پیچھے۔ تو اسی لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں یا جن کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم ایسی بے راگنی، کیا کہتے ہیں، جو ہم یہ بے راگنی جو الاپ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ حکمران گھرانے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ مفت حج پہ چلے جائیں، ہوں سرکاری جو طیارہ ہے پی آئی اے کا وہ لے کے چلے جائیں اپنے لندن جنیوا کے ٹرپ پہ۔ یہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا استحقاق، کہ یہی حال ہمارے فوجی حکمرانوں کا بھی ہے، یعنی جتنے بھی میجر جنرل ہیں ان کے پاس جو مراعات ہیں، یعنی آپ کسی دوسرے ملک میں، ایون بھارت میں یا بنگلہ دیش میں اگر آپ دیکھ لیں، ذرا نظر دوڑا لیں کہ کیا وہاں پہ بھی ان کے ہم پلہ جو لوگ ہیں، اعلیٰ سرکاری فوجی افسر ہیں، کیا انہیں بھی اسی نوعیت کی سہولیات حاصل ہیں؟ تو میرا خیال ہے پاکستان شاید واحد ملک ہے، افریقہ کے کچھ ممالک ہیں جہاں پہ وہ جرنیل ہے کو کر دیتا ہے، ڈکٹیٹر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تمام تر وسائل اس کے نیچے ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے بھانجے بھتیجوں بیٹوں بیٹیوں کو وہ اسی طرح وہ نوازتے رہتے ہیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اب چونکہ آئی ایم ایف والے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے تھے کہ ہاں جی یہاں پہ کیا صورت حال ہے حقوق انسانی کی۔ تو بڑے اس لحاظ سے، چاہے قانون ہے یا آئین ہے یا اخلاقی اقدار ہے، میرے خیال اس نقطۂ نظر سے پاکستان میں صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ لوگ ہمیں کوستے بھی رہتے ہیں، ہمیں آپ کو، ہوں کہ ہوں جب وہ ہم سے بات کرتے کہتے ہیں جی کیا حالات ہیں، ہم جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کوئی اچھی بھی خبر سنا دیا کریں۔ تو وہ خبر اچھی خبریں بھی ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ ان اچھی خبروں کا براہ راست تعلق عام عوام کی زندگی سے نہیں ہے، ان خبروں کا تعلق پاکستان کے امیج سے نہیں ہے، یعنی آپ کو اچھا مجھے یاد آ گیا، چیمپئنز ٹرافی ہوں کل ہی ختم ہوئی ہے، ہوں پاکستان کے نام تھی، یعنی ہوسٹ پاکستان نے کرنا تھا۔ اس کی اختتامی تقریب دبئی میں ہوئی، کیونکہ انڈیا پاکستان نہیں آنا چاہ رہا تھا، تو ہم نے قبول کر لیا کہ جی ہم چلے، پاکستان میں یہ نہیں آتے تو اب ہم اپنے میچ دبئی میں جا کے کھیل لیں گے، یا ان کو وہاں پہ کھیلنے دیں۔ اب کل جو اختتامی تقریب ہوئی ہے دبئی میں، اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی ایک نمائندہ اس فائنل تقریب میں موجود نہیں تھا۔ اب اگر یہ بات میں نہ کروں
تو اس پہ تو وہ تو پھر بددیانتی ہے. بطور پاکستانی کے میرے جذبات مجروح ہوئے ہیں کہ ہمارا کرکٹ بورڈ پاکستان کو بدنام کرنے کا، پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی کی مکمل میزبانی سے محروم کرنے کا ایک ذریعہ بنا ہے، اور پھر ذلت کا سبب بنا کہ آئی سی سی والوں نے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 70-80% اس کی آمدنی انڈیا سے آتی ہے، انہوں نے پاکستان کو گھاس ہی نہیں ڈال رہی پاکستانی آفیشلز کو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے، آپ کیوں اس بات پہ پریشان ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ مجھے ایک دو صاحبان انہوں نے کہا کہ آپ کا غصہ ہی نہیں ختم ہو رہا. میں نے کہا غصے کی بات نہیں ہے، میرے جذبات مجروح ہیں. امتیاز گل صاحب، میں سر سچ بتاؤں، میں خود جو چند ایک ممالک میں گیا ہوں، کرکٹ ہمارا انٹروڈکشن ہے، یہ ہمارا بین الاقوامی تعارف ہے. یہ جو چیمپئنز ٹرافی میں اور یہ جو اختتامی تقریب میں ہوا ہے، یہ بین الاقوامی ہماری امبیرسمنٹ ہے. یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اینی سر آگے بڑھتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ مریم صاحبہ میو ہسپتال میں جاتی ہیں، وہاں پر جا کر ڈاکٹر صاحب کو فارغ کر دیتی ہے. اس کے بعد کچھ ایک ڈاکٹرز ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، لیکن ان ڈاکٹرز کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو رہی ہیں. سر آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ پاکستان کے موجود آرمی چیف صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں، چیف جسٹس پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ سب پر کر سکتے ہیں، آپ مریم صاحبہ پر نہیں کر سکتے؟ آپ کے اوپر کیسز بن جاتے ہیں، آپ کو یعنی کچھ بھی. آپ وہ زعیم لخاری کو دیکھ رہے ہوتے اسے تو اٹھا لیا گیا تھا. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ مریم صاحبہ پر آپ نہیں سوال کر سکتے سر؟ وہ حکمران گھرانہ ہے، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے بادشاہوں کا، ملکاؤں کا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنقید سے بالا تر ہیں، لہٰذا ہمارے خلاف کوئی بات نہ کریں. اس میں ایک اور المیہ ہے اس تمام پروسیس میں. المیہ اول تو یہ کہ کسی وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو یہ ایگزیکٹو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑے کھڑے کسی کو کہے کہ اس کو ہتھ کڑی لگا دیں، یا میں آپ کو اریسٹ کروا سکتی ہوں یا کروا سکتا ہوں، لیکن میں نے نہیں کیا، میں آپ کو ڈسمس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. یہ اختیار ہی نہیں ہے ان کا. یعنی کیونکہ جتنی بھی اس نوعیت کی ملازمتیں ہوتی ہیں وہ باقاعدہ ڈیو ڈیلیجنس کے بغیر نہیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات، میں ایکچولی میرے ذہن سے نکل گئی، اس کے ساتھ میں اصل میں جی جی، بات کیا باقی کہنا چاہ ڈاکٹر رہا سر، تھا. باقی ڈاکٹرز کے بارے میں بات ہو باقی رہی ہے. ڈاکٹرز کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ المیہ اس لیے بھی ہے کہ جتنی ہماری ڈاکٹر برادری ہے، یعنی وہ آپ نے میو ہاسپٹل کے جو سربراہ تھے ان کے ساتھ جو تھے، آپ نے دیکھا وہ کیسے بھیگی بلی بنے ہوئے، بکری بنے ہوئے تھے. ہوں. یعنی جس ملک میں اتنے اعلیٰ پائے کے پروفیشنلز جنہیں روزگار کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ تو اگر پہاڑی پہ بھی جا کے کلینک کھول لے تو ان کے پاس وہاں بھی مریض آئیں گے. یہ بکری بن کے انہوں نے وہاں پہ جواب دینے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ بدتمیزی کریں، لیکن آپ اس کو جواب تو دیں کہ آپ کس قانون کے تحت مجھے ڈسمس کر رہے ہیں یا مجھے گرفتار کرنے کی دھمکی دے رہی ہیں. اور اس سے بڑا پھر المیہ یہ ہے کہ وہ دو لوگ جنہوں نے میو ہسپتال کے دو ڈاکٹر جنہوں نے وہ عہدے بھی قبول کر لیے، جن عہدوں سے دو لوگوں کو برطرف کیا گیا، فوری طور پہ انہوں نے قبول کر لیے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب ڈاکٹر یکجا ہو کے بولتے، احتجاج کرتے، پین ڈاؤن کر دیتے، اور پھر بات کر لیتے. ہماری جو ملکہ عالیہ ہیں ان کے ساتھ بات کر لیتے کہ ہاں جی اب مسئلہ کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ جو ضمیر جس کو کہتے ہیں، ضمیر صاحب سوئے ہوئے ہیں اکثر معاملات میں، اس کو شاید فریزر میں رکھ ویسے دیا سر گیا ہے، امتیاز اور صاحب، شاید جرت بھی نہیں ہے لوگوں میں. آپ کو پتا ہو، ایک واقعہ کوٹ ہوتا ہے کہ مریم صاحبہ خود بھی ڈاکٹر بننا چاہ رہی تھی، نہیں بن سکی. از اٹ ٹرو ویسے؟ یہ مجھے نہیں بات معلوم جی، میں تو اس معاملے میں یہ ایک بہت ذاتی سا مسئلہ ہے، ہاں اس پہ ٹھیک میں ہے. کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. سب کو بہرحال پتا ہے کہ وہ انہوں نے کالج وغیرہ چینج کیا تھا، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے میرا خیال اس حوالے سے کوئی بات کی تھی، مجھے اب اس کی تفصیل یاد نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا بلاول ہو، یا بلاول ہے یا مریم ہے، یا فار دیٹ میٹر فیصل بابڈا یا کئی دوسرے لوگ ہیں، کیا یہ کوالیفائڈ ہیں کہ کسی بڑے صوبے کے، کسی ملک کے اعلیٰ ترین عہدے حاصل کر پائیں؟ یعنی بلاول کو بغیر ایک دن کی نوکری کیے ہوئے وزیر خارجہ بنا دیا گیا، مریم بی اے پاس، ان کو چیف منسٹر بنا دیا گیا، اور واحد کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں. حالانکہ جھوٹ بھی انہوں نے بولے ہوئے ہیں، بہت سارے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کو، اور انہوں نے ایف بی آر میں جو ڈاکیومنٹ جمع کروائے تھے اس کے مطابق انہوں نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں.
کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. کچھ اس قسم کی بہت ساری باتیں تھیں. وہ منصور صاحب نے بھی ان کا انٹرویو کیا تھا, اس میں بھی کافی باتیں سامنے آ گئی تھیں. سو المیہ جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ یہاں پہ اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے. ہم نے قانون آئین کی بالادستی اور عدلیہ کو دفن کر دیا ہے عملاً اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت. اور بے غیرتی نہیں کہنا چاہیے, برا لفظ ہے, لیکن بے حسی جو ہے, بے غیرتی یا بے حسی اور مدافعت مزاحمت کی کمی, جرت نہیں ہے لوگوں میں بات کرنے کی. ایون جو پروفیشنلز بھی ہیں وہ بھی اس نظام کا حصہ بن گئے. جس طرح قاضی فاضیزہ صاحب نے اپنے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ میں عمران خان کے خلاف نہیں تھا بلکہ نظام اس کے خلاف تھا. تو ان کو شرم آنی چاہیے جب اس قسم کی یہ بات کرتے ہیں کہ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ کے بھی آپ پھر ایک نظام کے ساتھ چلنے کی خواہش میں بنیادی جو حقوق ہیں ان کو بھی پامال کر دیتے ہیں. اب امتیاز گل صاحب، کیا یہ کہیں پر سوچ موجود ہے کہ مریم صاحبہ کو آنے والا پرائم منسٹر بنانا ہے پاکستان کا؟ مجھے نہیں معلوم جی. کوشش تو ان کے والد صاحب کی بڑی زبردست ہے, بالکل ایسی جیسے بلاول کے والد صاحب کی بڑی ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ بلاول بھی کبھی وزیر اعظم بن جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب بیگم نصرت بھٹو صاحبہ مرحومہ 1988 میں جب پاکستان سب لوگ یہ واپس آئے تھے, مجھے یاد ہے ایک میگزین میں ان کا آرٹیکل چھپا تھا, ان کا انٹرویو چھپا تھا. تو اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اگر مرتضی بھٹو واپس آ رہا ہے تو اس کو کم از کم سندھ کا چیف منسٹر تو ہونا چاہیے. تو یہ سوچ کا آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے نزدیک آٹومیٹک کوالیفیکیشن ہے بڑے عہدے کے لیے. اگر آپ کی پارٹی زیر عتاب رہی, آپ نے ایک دو دن جیل میں گزار لیے, تو یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ ہم ایک دو گھرانوں اور ان کے اعمال کو سے نمٹ رہے ہیں, اور اللہ معلوم نہیں ان سے ہماری کب جان چھوٹے گی, اس طرز سیاست سے ہماری کب جان چھوٹے گی. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈاٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈاٹ پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.